अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ जी, क्या हाल है? आप सबका ठीक है? मैं उम्मीद करती हूँ आप ईमान और सेहत के बेहतरीन हालतों में होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमारी तरफ हर आने वाले शर को खैर में बदल दे, आमीन। आज कुछ तबीयत सही नहीं है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बी इश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। आज का हमारा जो सबक था सूरत अल-अनफ़ाल हम पढ़ रहे हैं, आयत नंबर 52 तक हमने पढ़ा और जंग के बारे में हम पढ़ रहे थे। जंग बदर के बारे में अल्लाह ताला ने जो अहकामात नाज़िल किए वो हम पढ़ रहे थे। आज हमारा सबक नंबर आयत नंबर 53 से हम शुरू करेंगे। इसमें भी उन लोगों के मुतल्लिक़ ही बताया गया है कि जो अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी करते हैं उनका अंजाम क्या है। तो चलें शुरू करते हैं। आयत नंबर 53 है, 55 और आयत नंबर 53। ज़ालिका बिअन्नल्लाह लम यकु मुग़य्यिरन नेमतन अनअमहा अला क़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम व अन्नल्लाह समीउल अलीम। कद्दाबी आल फ़िरऔन वल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम कज़्ज़बू बिआयाति रब्बिहिम फ़अग़रक़नाहुम बिज़ुनूबिहिम व अग़रक़ना आल फ़िरऔन व कुल्लु कानू ज़ालिमीन। अल्लाह कहते हैं, और ऐ मुशरिको, अगर तुम ईमान नहीं लाए तो तुम्हारा हाल भी वही होगा जो यानी कि फ़िरौन का हुआ था और जो इनसे पहले लोगों का हुआ था। इन्होंने अल्लाह की आयत का इनकार किया था तो इनके गुनाहों के सबब इन्हें अज़ाब में मुब्तला किया गया है। बेशक अल्लाह क्या है? समीउल अलीम। ठीक है, ये सज़ा उन लोगों के लिए है जिन्होंने अल्लाह ताला की नेमतों का हक़ अदा नहीं किया। अल्लाह तो किसी कौम की नेमतों को मसलन अल्लाह तो किसी कौम को जब नेमतों से माला माल करते हैं तो इन नेमतों को इस वक्त तक मुसीबत में नहीं बदलते जब तक वो ख़ुद ही अपनी हालत को यानी कुफर से न बदल डालें। बेशक अल्लाह ताला सुनने वाला और जानने वाला है। तुम्हारी हरकतों से अल्लाह अच्छी तरह वाकिफ़ है। तुम्हारा हशर भी वही होगा जो फ़िरौन और इसके साथियों का हुआ था और इनसे पहले जो लोगों का हुआ था। उन्होंने अपनी रब की आयतों को जुठलाया, बिआयाति रब्बिहिम, यानी अपने रब की आयतों को जुठलाया तो हमने इनके गुनाहों की सज़ा इन्हें मुख्तलिफ़ अज़ाब दिए। ठीक है, और फ़िरौन को डुबो दिया। ठीक है, और उन्हें समंदर में गर्क कर दिया और वो इन्हीं सज़ाओं के मुस्तहिक थे। अल्लाह कहते हैं, जानदारों में से अल्लाह के नज़दीक सबसे बदतर वो जानदार है जिन्होंने हक़ का इनकार किया फिर वो किसी तरह ईमान नहीं लाए और कुफर में पड़े रहे। और ए रसूल, जिन लोगों से आपने सुलह का वादा किया लेकिन वो हर मर्तबा अपने वादे को तोड़ डालते हैं और बाद यानी कि वादा जब तोड़ते हैं तो वो अंजाम से भी नहीं डरते। अगर इन लोगों को आप मैदान जंग में पाएँ तो इनके ज़रिए लोगों को मुंतशिर कर दें जो इनकी पुश्त पर हैं। इन लोगों की कुव्वत को इतनी सख्ती से कुचल दें ताकि बाद में आने वाले इनका अंजाम देखें और इबरत हासिल करें। और जंग में लड़ने से पहले
ٹھیک ہے، عبرت حاصل کریں اور مقابلہ کرنے سے پہلے ہی بھاگ کھڑے ہوں۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی قوم سے آپ کو دغا فریب کا اندیشہ ہے تو آپ بھی یکساں طور پر ان کے معاہدوں کو ان کے منہ پر پھینک دیجیے، لیکن دغا فریب نہ کیجیے، اس لیے کہ اللہ دغا فریب کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ دغا فریب کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور کافر یہ گمان نہ کریں کہ وہ آگے نکل کر ہماری گرفت سے بچ جائیں گے، بلکہ ہم ان کو کیا کریں گے؟ آپ کو یہاں علیحدہ آیتیں کھول کر اور علیحدہ ترجمہ کر کے اسی لیے بتا رہی ہوں کہ کہیں یہ نہ ہو جائے کہ یہ جی اس بات کا تو پتہ ہی نہیں تھا۔ ہم نے اس کے بارے میں سورۃ بقرہ میں پڑھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرے ہوئے ہیں، جو لوگ جھٹلاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کو، ٹھیک ہے، پھر اللہ مہلت بھی دیتا ہے، پھر اللہ انہیں سمجھاتا بھی ہے مختلف صورتوں میں، پھر اللہ انہیں بتاتا بھی ہے کہ میں نے پہلے ایسے کیا، جیسے فرعون کا واقعہ اور بھی۔ تو پھر بھی اگر انسان اللہ پر ایمان نہ لائے اور اس کی نافرمانی کرتا رہے تو پھر وہ اس کی گرفت سے بچ کر کہاں جائے گا؟ اللہ کہتے ہیں ایمان والو، دشمن سے مقابلے کے لیے جہاں تک ہو سکے اپنی قوت اور جنگی ساز و سامان کے ساتھ گھوڑوں کا اہتمام کرتے رہو، اور فوجی قوت کے ذریعے تم اللہ کے دشمن اور اپنے دشمن کو مغلوب کر سکو، اور اس کے علاوہ اور بھی لوگوں کو مرغوب کر سکو جن کو تم نہیں جانتے لیکن اللہ جانتا ہے، اور جو کچھ بھی تم اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے صرف کرو گے تمہیں اس کا پورا اجر دیا جائے گا، اور تمہارے ساتھ کسی قسم کی ناانصافی نہیں ہوگی۔ اللہ یہ اس آیت میں کہہ رہے ہیں کہ جہاں تک ہو سکے دشمن کا مقابلہ کرو، ڈرو نہیں۔ تمہارے پاس جو کچھ بھی سامان ہے، یعنی تمہارے پاس اگر گھوڑے ہیں اور تمہارے پاس یعنی وہ ساز و سامان ہے جو جنگ میں استعمال ہوتا ہے تو تم اس سے لڑو۔ یعنی اس میں ایک اور بات میں آپ کو بتاتی چلوں، یعنی کہ مجھے لگتا ہے اس آیت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ اسلامی حکومت کے پاس مندرجہ ذیل چیزیں ہونی چاہیے، ایک باقاعدہ طاقتور فوج، جنگی ساز و سامان، گھوڑے، تلواریں، ایون کہ ہر وہ چیز جو جنگ میں استعمال ہونے کے لیے بہتر ہے وہ استعمال کریں۔ ٹھیک ہے، تو چونکہ ہم جنگ کے بارے میں پڑھیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر طریقے سے بتا دیا ہے کہ جنگی مشقیں کرائی جائیں، جنگ کے لیے تیار کیا جائے، ٹھیک ہے، اور ساز و سامان وغیرہ اکٹھا کیا جائے، یعنی پوری تیاری، جنگ کے دفاع کے لیے پوری تیاری ہونی چاہیے۔ اور اس سلسلے میں یعنی کہ جنگی تیاریوں میں دل کھول کر روپیہ خرچ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کا نعم البدل بھی دیں گے، اجر بھی دیں گے، سب کچھ۔ یعنی بار بار اللہ تعالیٰ ان آیاتوں کے ذریعے ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آگے اللہ کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کافر صلح کی طرف مائل ہوں تو آپ بھی صلح کی طرف مائل ہو جائیں، اور ان کے دھوکے اور فریب سے بالکل نہ ڈریں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، بے شک اللہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی نیتوں سے بھی واقف ہیں، وہ کبھی ان کو کامیاب ہونے کا موقع نہیں دے گا۔ اگر وہ صلح کر کے آپ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں تو آپ فکر نہ کریں، بے شک اللہ آپ کے لیے کافی، اور وہی ہے جس نے پہلے اپنی نصرت اور مومنین کی جماعت سے آپ کو یعنی کہ تقویت بخشی، اور آئندہ بھی وہ آپ کو یعنی کہ تقویت بخشے گا۔ اسی نے ایمان والوں کے دلوں میں الفت پیدا کی ہے، یہ اس کا کتنا بڑا احسان ہے۔ اگر آپ زمین پر جتنی دولت وہ سب اس کے مقصد کے لیے خرچ کریں تو آپ ان کے دلوں میں الفت پیدا نہیں کر سکتے، مگر ہاں یہ کام اللہ ہی کر سکتے ہیں، ان کے درمیان الفت پیدا کرنا۔ بے شک اللہ تعالیٰ عزیز الحکیم ہے۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اللہ آپ کے لیے، ان تمام مومنین کے لیے جو آپ کی پیروی کرتے رہیں۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اے نبی سن لیں، اللہ آپ کے لیے اور ان تمام مومنین کے لیے جو کہ آپ کی پیروی کر رہے ہیں کیا ہے؟ کافی ہے۔ حسبک اللہ، یعنی گزشتہ آیت میں جنگ اور ان کی تیاریوں کا ذکر تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو جنگ کی تربیت بھی کی، پھر کہا کیسے کریں جنگ، ان اشیاء کے تحت کریں۔ پھر اللہ اس آیات میں کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ نیک نیتی سے صلح کر لیں تو ان کی طرف صلح کا ہاتھ بڑھائیں، ٹھیک ہے۔
اور اگر وہ دھوکہ دینے کے لیے صلح کر رہے ہیں تو اللہ کہتے ہیں آپ پریشان نہ ہوئے نبی، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ تو اللہ پر توکل رکھیں، وہ سب کچھ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے، وہ سب کی باتیں سن رہا ہے۔ اور جو لوگ یہ سازشیں کر رہے ہیں اور دھوکہ دینے کی کر رہے ہیں، ہم نے صورت نساء میں پڑھا تھا نا، اور اللہ کافروں کو مومنین پر ہرگز غالب نہیں کرے گا۔ صورت آل عمران آیت نمبر 103 میں ہم نے پڑھا تھا اسی سلسلے میں۔ تو پھر اللہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر انصار سے فرمایا تھا، تم متفرق تھے، اللہ نے میرے ذریعے تم لوگوں میں محبت پیدا کر دی۔ صحیح بخاری کی صحیح مسلم میں ہے، صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ایمان نہ لاؤ، اور تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو۔ یعنی ایمان کا دعویٰ کرنے والے آپس میں محبت کرنے سے مومن بنتے ہیں، اور پھر وہ آپس میں ایک دوسرے کو یعنی کہ سہارا دیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یا ایھا النبی حریص المومنین علی القتال، یعنی اللہ کہتے ہیں اے نبی مومنین کو جنگ کرنے کی یعنی کہ ترغیب دیجیے، اور ان کے اطمینان کے لیے انہیں یہ بھی بتا دیں کہ اگر تم میں سے 20 آدمی بھی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو 200 کافروں پر غالب آ جائیں گے، اور اگر 100 آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو کافروں کے ہزاروں آدمیوں پر غالب آئیں گے۔ یہ اس لیے کہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ انہیں ایمانی قوت کے مقابلے میں مادی وسائل کام نہیں آئیں گے، یعنی محبت کام آئے گی، محبت۔ اور اے ایمان والو، اب اگر تم پر سے بوجھ ہلکا کر رہا ہے تو اس کو تو علم ہے، اس کو تو علم ہے کہ ایمانی قوت ہمیشہ ایک حالت پر نہیں رہتی، یقیناً تم میں ایمانی کمزوری آئے گی۔ تو ایسے موقع پر اگر تم میں سے 100 آدمی بھی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو اللہ کے اس حکم سے 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر 1000 آدمی ثابت قدم ہے تو اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب آئیں گے۔ اور اس بات کو اچھی طرح جان لو کہ اللہ ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی اللہ فرما رہا ہے یا نبی کہ اے مومنو، اے نبی مومنین کو جنگ کی ترغیب کریں اور انہیں بتائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار جہاد فی سبیل اللہ کے فضائل بیان کرتے تھے۔ تو پھر آپ نے یہ فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی مثال اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ کون اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے اور کون روزے رکھنے والا ہے اور کون ہمیشہ رات کو قیام کرنے والا ہے۔ اور اللہ نے اپنے راستے میں جہاد کرنے والے کے لیے اس بات کی ضمانت دی ہے کہ اسے جہاد میں وفا دے دی تو اس کو جنت میں داخل کرے گا اور اسے اجر یا غنیمت کے ساتھ صحیح سالم واپس لٹائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری میں، ایک شام یا ایک صبح اللہ کے راستے میں نکلنا دنیا مافیہا سے افضل ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس میں بتا رہے ہیں کہ اگر بندہ 100 آدمی نکلیں گے ایمان والے ثابت قدمی والے تو وہ 200 پر غالب آئیں گے۔ یہ اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ قرآن میں ہر بات بتا رہے ہیں۔ اگر 1000 آدمی نکلتے ہیں تو 2000 پر غالب آئیں گے۔ ما کان للنبی ان یکون لہ اسریٰ حتی یثخنوا فی الارض تریدون عراضات الدنیا واللہ یرید الآخرۃ واللہ عزیز حکیم لولا کتاب من اللہ سبق۔ اللہ کہہ رہے ہیں اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کسی نبی کی شان نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہوں جب تک وہ ملکوں میں دشمن کو اچھی طرح قتل نہ کر دے۔ اور اے ایمان والو، تم دنیا کا مال چاہتے ہو تو اللہ تمہارے لیے آخرت کی بھلائی چاہتا ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے، اور اللہ نے پہلے سے یہ فیصلہ نہ کیا ہوتا کہ تمہیں معاف کر دیا جاتا۔ تو جو مال تم نے اس وجہ سے تم پر یعنی عذاب عظیم نازل ہوا، یعنی جو مال تم نے اس وجہ سے ہی لیا ہے، خیر جو ہو سو اب مال غنیمت تمہیں ملا ہے تو تم اسے حلال اور پاک سمجھ کر کھا سکتے ہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ معاف کر دے گا، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اس کا یہ جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے 67، اس کا ان آیات کا 67 اور 68 میں یعنی اللہ کہہ رہے ہیں یہ شان نزول، میں اس کو آپ کو سنا دوں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جنگ بدر میں جب قیدی گرفتار کر لیے گئے نا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ان قیدیوں کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟
تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے نبی، یہ چاچا کے لڑکے اور خاندان کے لوگ ہیں، میری رائے تو یہ ہے کہ ان سے فدیہ لیا جائے تاکہ اس رقم سے کفار کے مقابلے میں ہمیں قوت حاصل ہو اور شاید اللہ انہیں اسلام کی ہدایت دے دے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابن خطاب، تمہاری کیا رائے ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری وہ رائے نہیں جو ابو بکر کی رائے ہے، میری رائے تو یہ ہے کہ آپ ان کو ہمارے حوالے کریں تاکہ ہم ان کی گردن اڑا دیں، عقیل کو اللہ کے حوالے کیجئے تاکہ وہ عقیل کو علی کے حوالے کیجئے تاکہ وہ اس کی گردن اڑا دیں، اور میرے حوالے فلاں یعنی عمر کے عزیز کو کیجئے تاکہ میں اس کی گردن اڑا دوں، اس لیے کہ یہ لوگ کفر کے سرگنے یعنی سرگنڈے ہیں، اور اس کے یعنی کہ یہ سب سے بڑے گنڈے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کی رائے کی طرف مائل ہوئے اور میری رائے کی طرف مائل نہیں ہوئے۔ پھر جب دوسرے دن صبح ہوئی تو میں آیا، کیا دیکھتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں۔ میں نے کہا، ہے اللہ کے رسول، مجھے بتائیے آپ اور آپ کے دوست کس وجہ سے رو رہے ہیں تاکہ اگر مجھے رونا آئے تو میں بھی رو دوں، اگر رونا نہ آئے تو آپ دونوں کی رائے رونے کی وجہ سے رونے کی صورت ہی بنا لوں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بات کی وجہ سے رو رہا ہوں جو تمہارے ساتھیوں نے قیدیوں کے فدیے لے کر چھوڑنے کے سلسلے میں مجھے بات کہی تھی، میرے سامنے ان کا عذاب پیش کیا گیا ہے جو اس درخت سے بھی زیادہ قریب تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائی، ٹھیک ہے، ما کان لنبی ان یکون اللہ اسرا۔ اللہ تعالیٰ کے اس قول یعنی اس قول تک لہٰذا اس قول حلال طیبان تک یعنی کہ یہ جو آیات ہیں، مال غنیمت تم نے حاصل کیا اسے حلال اور پاک سمجھ کر کھاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا۔ یعنی اس کے شان نزول سے تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابے کے مشورے سے بدر کے قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بات نبی کے شان نشان نہیں ہے کہ ان کے پاس قیدی ہوں اور جب تک وہ زمین میں دشمنوں کو اچھی طرح قتل نہ کر دیں، اور دشمن بالکل کمزور نہ ہو جائے۔ ہاں، جب دشمن کو اچھی طرح قتل کر دیں اور ڈھاک بٹھا لیں تو دشمن کی کمر تو ظاہر ہے وہ ٹوٹتی ہے، تو بعض کو گرفتار کر کے قیدی بنائے، پھر ان قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑیں یا احسان کر کے ویسے ہی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ آیتیں بیان کی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یعنی یہ شان نزول جو بیان کیا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ مشورہ کیا کہ قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، یا یعنی کہ ان میں سے بعض کو مال کی دولت کی مشورہ، یعنی انہیں مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے، تو پھر اس بارے میں یہ آیات تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ آیات لکھ کر سمجھا دی ہیں کہ دنیا کے ساز و سامان کو آخرت پر ترجیح نہ دیں، میدان جنگ میں کافروں کو قید کرنے سے پہلے اپنا رعب ان میں بٹھائیں اور پھر انہیں اچھی طرح قتل کریں یا گرفتار کریں، جو بھی، تو جو مال غنیمت حلال ہے اسے حلال سمجھیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں۔ یا نبی، اے نبی، کل فرما دیجئے جو قیدی تمہارے قبضے میں ہیں ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ تمہارے دل میں کوئی خیر دیکھے گا تو جو مال تم سے لیا گیا ہے اس سے بہتر تمہیں مال عطا کرے گا اور تمہیں معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور درگزر کرنے والا ہے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ آپ سے دغا کرنا چاہیں تو یہ پہلے بھی اللہ سے دغا کر چکے ہیں، پھر نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ نے ان کو تمہارے قبضے میں دیا، اور آئندہ بھی اللہ ایسا ہی کر سکتا ہے، اور اللہ علم اور حکمت والا ہے، اسے سب کی سازشوں کا پتہ ہے کہ کوئی کیا کر رہا ہے۔ اللہ وہ ان کو اپنی حکمت کے تقاضے پورے کرنے سے بھی سزا دے گا۔ سمجھ آ گئی کہ قیدیوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو نصیحت کی ہے، جس طرح پہلے ہم پچھلی آیات میں پڑھ کر آئے ہیں۔ آگے اللہ کہتے ہیں ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین، اللہ کہتے ہیں جو لوگ ایمان لائے پھر انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں اپنے مال، اپنی جان اور جہاد کرتے رہے، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور جہاد فی سبیل اللہ میں ان کی مدد کی، تو یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی، تو اے ایمان والو جب تک وہ ہجرت نہ کریں تمہارے اور ان کے درمیان کوئی تعلق نہیں، ہاں اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد طلب کریں تو تم ان کی مدد لازمی کرنا،
مگر ان لوگوں کو مقابلے میں جن سے تمہاری صلح کا وعدہ ہو چکا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے جو تو کچھ تم کر رہے ہو۔ واللہ بما تعملون بصیر، یعنی بصیر کہ اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ وہ لوگ کافر ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ اے ایمان والو، اگر تم ایسا نہ کرو تو جو تم نے یعنی مسلم غیر مہاجروں کی مدد کی ہے اور جو اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل کیے ہیں عمل نہ کیا تو ملک میں فساد پھیلائے گا اور بڑا فساد برپا ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے ماں بہن دوستی اور محبت کے جذبات کو ابھارا ہے اور ہجرت کو اہمیت یعنی ہجرت کی اہمیت کو ظاہر کیا ہے۔ ٹھیک ہے، جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرتے ہیں اور جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اور مہاجرین کی مدد کرتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تو اللہ کہتے ہیں انہیں آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، سورۃ نساء میں ہم نے پڑھا تھا اس کے بارے میں، آیت نمبر 75 میں بھی، اور سورۃ نساء میں آیت نمبر 97 تا 100 میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے متعلق، یعنی اللہ تعالیٰ نے سورۃ نساء آیت نمبر 70 میں کہا تھا نا، دشمن کے ملک سے یعنی کہ ہجرت کرنا، جو بندہ ہجرت کرے، وہ میں نے پہلے وضاحت سے بیان کیا تھا، اس لیے میں نے اب آپ کو اس کا ترجمہ ہی سنایا ہے، تو آپ پڑھ سکتے ہیں کہ جو بندہ ہجرت کے بارے میں کیا ہے۔ ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم صحیح بخاری میں حدیث ہے، آپ بھی پڑھیے گا، کہ اعمال کا دارمدار نیتوں پر ہے اور ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہے۔ تو جس شخص نے ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول کی طرف، تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف شمار ہوگی، اور جس نے ہجرت کی دنیا کے لیے تو اسے پائے گا، یعنی عورت کے لیے ہجرت کی یا جس کے نکاح کے لیے، تو اسی ہجرت اس کے لیے شمار ہوگی جس کے لیے اس نے ہجرت کی، یعنی جو بندہ جس نیت سے ہجرت کرتا ہے تو وہ اسے وہی ملے گا۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین، یعنی پھر اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں، یہ آیتیں ایک ہی متعلق ہے، اسی لیے میں آپ کو ان کا ترجمہ ہی پڑھ کے سنا رہی ہوں۔ جو لوگ ایمان لائے پھر انہوں نے ہجرت کی، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اور جن لوگوں نے ہجرت کی، ٹھیک ہے، ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور جہاد اللہ کی راہ میں ان کی مدد کرتے رہیں، یہ لوگ سچے ہیں، مومن ہیں، اور ان کے لیے مغفرت ہے اور یعنی باعزت رزق ہے۔ اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے پھر انہوں نے ہجرت کی اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کرتے رہے تو وہ تم میں سے ہی ہیں، لیکن وراثت کے معاملے میں اللہ کی کتاب کے مطابق رشتہ داری ایک ہی دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ بے شک اللہ کو ہر چیز کا علم ہے اور اس نے اپنے علم کی بنیاد پر یہ احکامات دیے ہیں، یعنی مہاجرین کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور آپس میں یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے آپس میں جو ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں ان کے زیادہ حقدار ٹھہرایا، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے ہر چیز کا کہ کون سب سے زیادہ حقدار ہے اور کون نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کے ساتھ بھی بتا دیا ہے، یعنی اللہ کہتے ہیں کہ رشتہ دار اللہ کے راستے میں جو ہجرت اور جہاد کی جب ضرورت پیش آئے تو ہجرت اور جہاد کریں، ٹھیک ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ لے لیں اور اللہ کی خاطر ان کی مدد کریں۔ اور رشتہ داروں کے حقوق کا اللہ نے زیادہ خیال رکھا ہے، زیادہ زور دیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی عام مومنین کے مقابلے میں رشتہ دار جو ہیں وہ زیادہ حسن سلوک کے حقدار ہیں۔ تو آج ہماری سورۃ الانفال الحمدللہ ہم نے اس کو مکمل پڑھ لیا، اور اس میں جو احکامات ہیں ہم نے ان کو اچھی طرح پڑھا، سنا اور سمجھا بھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا حکم پیدا کیا ہے، ہمارے لیے کیا احکامات ہیں جن پر ہمارا عمل کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل والا بنا دے، پڑھ کے سمجھنے والا بنا دے اور اپنے راستے پر اللہ چلائے، اور ہدایت کی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے۔ وما الینا الا البلاغ المبین وقولوا قولی ھذا لی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ انشاءاللہ آگے سورۃ توبہ ہم شروع کریں گے۔